कुछ अर्सा से लोगों ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, आपने कोई अफ़गानिस्तान के ऊपर या क्या कहते हैं तालिबान पर कोई वीडियो नहीं लगाई। ओ बाबा, मैं अब क्या बताऊं। मैं जो बातें 8-10 साल पहले बता चुका हुआ हूँ, जो आज भी वीडियो पे मौजूद है, आप उनको सुन लें, आपको सारी चीज़ समझ आएगी। मैंने बॉटम लाइन तो बता दी हुई है कि जनाब अफ़गानिस्तान के साथ जो है कोलों की दलाली में मुंह काला, ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनसे दुश्मनी अच्छी, और दूर रहो, खुदा का वास्ता दूर रहो। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि रिटायर्ड पुलिसिए की और की दोस्ती और गीला कंबल जो है कभी किसी के काम नहीं आया, ऐसा ही होता है। तो छोड़ दो, छोड़ दो। आपने 40-50 साल 80 की दहाई से लेके आज तक जो है ये रियलाइज ही नहीं किया कि अवाम जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो पाकिस्तान से नफ़रत, पाकिस्तानियों से नफ़रत वो करते हैं, और वो ताक़यामत करते रहेंगे। ये बड़ा दावा है जो मैं कह रहा हूँ कि ताक़यामत करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह करे मेरा दावा ये गलत हो, लेकिन देख लीजिए आपके सामने सारी चीज़ें। तो इसलिए जब मैंने सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, मैंने जब बताया कि तालिबान भी जब पावर में आएंगे एंटी पाकिस्तान होंगे, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाला कोई है ही नहीं। और जो आके बड़ी बातें भी करते हैं, हर रोज़ नई नई वो क्या बोलते हैं वीडियोस भी बनाते हैं अफगानिस्तान के मसले के ऊपर, और क्या पैसा बनाने के लिए, ऑल दैट एनी हो। तो ये जो है एक सही पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, दे वर नेवर एबल टू रीड द अफगान मेंटेलिटी। तो वो उनको नहीं समझ सके कि इसलिए वो जो है जब आप किसी की मेंटेलिटी को नहीं समझ सकते तो आप उसके लिए ना दोस्ती कर सकते हैं उससे, ना ही आप दुश्मनी कर सकते हैं। आपके लिए वो अजनबी हैं। तो ये टोटल फेलियर है। और फिर ये है कि ये खुदादाद होता है सिलसिला के आप किसी को देखें, किसी के साथ मुख्तसर मुलाकात हो तो आदमी की जो है वो उसके इनसाइड का जो है एक्सरे कर लें। तो मैं तो जो इतने अरसा वहाँ रहा हूँ, वहाँ मैंने फ़ौरन रियलाइज़ कर लिया था कि कोई भी अफ़गान पाकिस्तान का कभी भी दोस्त नहीं होगा। और जिस ज़माने में मैं वहाँ रहता था, वहाँ हर फैमिली का कोई ना कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर आके पनाह लिए हुए था। तो मैं ना तो किसी अफ़गान से नफ़रत करता हूँ ना किसी, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है वो उम्मत की बुनियाद के ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है, अनफॉर्चुनेटली तारीख़ी तौर पर जो है मगरब के यानी शुमाल मगरब के जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले हैं वो हमेशा से एंटी पाकिस्तान और एंटी ये रहे हैं इंडियन मुस्लिम या इंडियंस के साथ। उसके साथ इन्होंने उसको मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी की गई है बहुत बार। लेकिन बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी सूरत हाल है। इसको हमने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो जब अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसी बातों के ऊपर कौम को मिसगाइड करेंगे जिसकी कोई मतलब हकीकी वो नहीं है। देखिए बुनियादी चीज़ क्या है कि जो चीज़ को किसी चीज़ का अदराक रखना, किसी चीज़ के मतलब जामे मालूमात रखना, वो तो पाकिस्तान के अवाम को थी नहीं, ना आज हो रही। हालांकि आज के ज़माने में क्या सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए मुझ जैसे आदमी की बात भी चले चंद लोगों के पास, लेकिन पहुंच तो जाती है। तो आज भी जो है ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि बाबा जिन तालिबान को आप इस्लामिस्ट कह रहे हैं वो इस्लामिस्ट नहीं है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे एक कबीले के एक जो है उसकी बालादस्ती, और कबीले के बाद फिर
ایک قومی نسل پشتون نسل کی ایک بالادستی کا ایک گروپ تھا، ایک ٹولہ تھا. ان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب یہ پاکستان میں آئے تو پاکستان کی آرمی نے سی آئی اے وغیرہ کی مدد سے ان کو ٹریننگ وغیرہ دی، گوریلا وار فیئر کی اور جدید اسلحہ چلانے کی، یہ وہ. تو آئی مین ریالٹی جو ہے، جو بیس ہے طالبان کی، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب میں پھر بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ ڈیورنگ 80s جب وہاں سول وار ہو رہی تھی، جہاد تو نہیں تھا، وہ سول وار تھی، تو وہاں پر یہ جب رشین وڈرا ہو گیا اور یہ احمد شاہ مسعود اور دوستم کی اتحاد سے ڈاکٹر نجیب یعنی یونائٹڈ نیشن نے فریب دیا ڈاکٹر نجیب کو. اور حالانکہ 2-3 سال پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر نجیب یونائٹڈ نیشن کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے جاسوسی کا اڈا ہے اور یہ خطرناک ہیں اور یہ اور وہ. تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہاں جا کے پناہ بھی لے رہا ہے. تو یہ جو بھی تھا وہ وہاں اس کے بعد ڈاکٹر نجیب کی جب حکومت ختم ہو گئی اور مجاہدین آ گئے، تو اسی دوران بہت سارے جو قندھار کے قبائل تھے جو پاکستان میں تربیت لے رہے تھے، یہاں ایجوکیشن بھی انہوں نے مدرسہ میں لی تھی، تو یہ اب اپنے واپس علاقوں میں جب گئے تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ نور زئی قبیلے سے زیادہ تر تعلق رکھتے تھے، ملا عمر اور اس کے ملا ربانی، ملا ضعیف، ملا خاکسار اور یہ اور وہ. تو یہ کیونکہ ان کے جو فائٹنگ فورس تھی وہ پاکستان میں آئی ہوئی تھی، اور اسی دوران جو ان کی درینہ دشمنی تھی وہ تھی اچک زئی قبیلے والوں کے ساتھ. اور دشمنی کی وجہ جو ہے یہ وہاں ایک سپن بولدک میں جو ہے وہ اڈا کیا بولتے ہیں، جو راہداری ہے سپن بولدک و چمن کے، وہ ایک سمگلنگ وغیرہ کے جتنا بھی وہ پیسے ویسے ہوتے تھے، جس کا کنٹرول ہوتا تھا ان ایریاز میں، اس علاقے میں، وہ ساری آمدنی اس کو ملتی تھی. اور جب اچک زئیوں کا ایک جو سردار تھا، جو اس کو میں ملا بھی ہوا ہوں، کیا نام تھا اس کا، مسلم عصمت، وہ جو تھا وہ پہلے مجاہدین کے ساتھ تھا، پاکستان کے آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا تھا، اور رشینز کے خلاف، کمیونسٹوں کے خلاف اس نے بندوق بھی چلائی. لیکن بعد میں وہ تبدیل ہو گیا، ڈاکٹر نجیب کی حکومت کے ساتھ مل گیا، کمیونسٹوں کے ساتھ مل گیا. تو اس کے بدلے میں کمیونسٹ گورنمنٹ نے ان کو کیا کہتے ہیں ویپنز دے دیے، ہیوی ویپن، ٹینک، اور یہ پیسے ویسے بھی خوب دیے. بلکہ جس علاقے میں شار نو اور کیا بولتے ہیں اس کو، وزیر اکبر خان کے علاقے میں جب یہ پاکستان سے آئے ہیں تو کابل میں آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں بہت سارے قندھاریوں نے انتہا سے زیادہ جو ہے وہاں ڈسٹربنس کی. ڈسٹربنس ان دس سینس کہ وہاں جو ہے یہ مسلح ہو کے نکلتے تھے، لمبے لمبے ان کی وہ کیا کہتے ہیں داڑیاں، اور انہوں نے جناب وہ بہت ساری پاکستان سے وہ بائک جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، موٹر سائیکلیں بڑی بڑی لے کے آئے ہوئے تھے بڑی تیزی سے سلنسر کے بغیر. اور اسی علاقے میں جو ہے وہاں دن رات میوزک، دن رات شراب، ڈرگز، پروسٹیٹیوشن سرعام ہوا کرتی تھی. وہ ظاہر ساری لڑکیاں وہاں آ جاتی تھیں اور پروسٹیٹیوٹس وغیرہ جو ہیں، اور یہ سر عام جو ہے، اور وہ شریف لوگ جو کابل کے بیچارے سہم جاتے تھے. اب کیا کریں. تو بہت سارے واقعات، اب اس کی کیا ڈیٹیل میں جاؤں. تو میں اسی لیے یہ جو ہے کیونکہ ان کو کنٹرول مل گیا
بن بولدک کا، کندھار وغیرہ کا، تو انہوں نے اپنے حریف جو ہیں نورزئی قبیلے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل عام، اور ایک بہت ساری ان کی لڑکیوں کو، بچوں کو اٹھا کے، چھوٹے بچے، نوخیز بچوں کو اٹھا کے یہ لے جائے، اور یہ بہت زیادہ انہوں نے وہاں پر بربریت شروع کر دی تھی۔ تو ظاہر ہے جب یہ مجاہدین کے صورت میں نورزئی یا واپس گئے ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں بھی مار دیا، فلاں کو اٹھا کے لے گئے، یہ وہ، تو کیونکہ یہ بھی جب پاکستان سے آئے تھے تو ان کو بھی لائٹ ویپن ان کے پاس ضرور تھے، پھر انہوں نے ٹرینڈ بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی تھی آئی ایس آئی کے لوگوں کے سے، تو پھر وہاں کوئی بیسیکلی تو چیز یہ تھی کہ ان کی جو لڑائیاں تھیں وہ اس سمگلنگ راؤٹ پر قبضے کے لیے بیفور رشین کے جو تھا اس سے پہلے کی یہ ٹسل چلتی آ رہی تھی ان کی۔ تو پھر کیونکہ یہ جب وہاں آئے ہیں تو انہوں نے پھر نورزئیوں کو جو ہے پر حملہ کر کے، تو ان کا ایک کمانڈر تھا منصور، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے آئے، ان کے بچوں کو یا نوخیز بچوں کو اٹھا کے لے کے آئے، اور پھر وہ ایک جو کمانڈر منصور تھا اس کو انہوں نے بہت زیادہ ظلم کے بعد اس کو جو ہے پھانسی لگا دی، ٹینک کے بیرل کے ساتھ باندھ دیا۔ تو وہ بیسیکلی یہ پہلی چیز انہوں نے یہی کی کہ اچک زئیوں کا صفایا کر دیا اس علاقے سے۔ بہت سارے اچک زئی پاکستان بھاگ کے آ گئے، بہت سارے جو ہیں وہ جہاں جن پناہ ملی ان کو، تو یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے۔ تو بنیادی وجہ افغانستان کے اندر یا قندھار کے اندر ان کے امرج ہونے کی وجہ کوئی اسلام نہیں تھی، ان کی پرانی دشمنی تھی، اور نجیب کے دور میں اچک زئیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، اور جب یہ واپس آئے انہوں نے کہا اب ہمارا وقت آ گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ پورا ایڈوانٹیج کیا اس زمانے میں ربانی جو تھا، پروفیسر ربانی اور انجینئر حکمت یار، اچھا میں جب کابل میں تھا تو آنیسٹلی جس گھر کے پیچھے میں وہ نیم پلیٹ ہوتا تھا نا، یا تو ڈاکٹر لکھا ہوتا تھا یا انجینئر یا کیا نام ہے پروفیسر، اس قسم کے، میں بلکہ سوچا کرتا تھا یار اتنے ڈاکٹر، اتنے پروفیسر جو ہیں وہ تو شاید دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں ہوں گے۔ ہر دوسرے گھر کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر زلمے، ڈاکٹر ولی یا پروفیسر فلانا فلانا یہ لکھا ہوتا تھا۔ خیر، تو استاد اسی، تو جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر صرف وہ نیم پلیٹ جو گھروں کے باہر لکھے ہوں تو اس میں ہائیسٹ جو ڈاکٹرز، انجینئر وغیرہ تھے وہ دنیا کی ایک ہی سٹی میں تھے، وہ تھے کابل میں۔ خیر، تو یہ جو ہے وہاں جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنا بدلہ لیا، اور ربانی کو معلوم ہوا، اس نے کہ کیا اس کا نام ہے، جس کی بیٹی جو ہے ہندو کے ساتھ شادی ہوئی ہے، جس کی حکمت یار کو کے اثر کو قندھار میں نہ ہونے دیا جائے، اس نے ان کو پیسے ویسے دیے، کوئی چند ایک ہیوی ویپن ٹینک شینک دے دیے، جس سے یہ اور توانا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ نورزئی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ ٹیکس لیتے تھے ٹرکوں والوں سے، تو ان سے تو پھر وہاں وہ سارے ٹرک وغیرہ جاتے تھے تو ان کو لے کے، تو یہ نورزئیوں کا ایک گروہ تھا، اس نے وہ پاکستان کے بھی ٹرکوں کو پکڑ لیا تھا، اور ان کو موقع مل گیا کہ جی ٹھیک ہے، وہ تو نورزئی وہ آلریڈی فائٹ کر رہے تھے، نورزئیوں کو مار رہے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں یہ شور مچنا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے
لیے تو بڑے کارآمد ہیں انہوں نے جناب، وہ نکال کے تو ہمیں واپس کیے ہیں، یہ کیے۔ ممکن ہے کہ وہ اگر اچکزئی قبیلے کے لوگ نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ طالبان لو پروفائل رکھتے کہ جی ٹھیک ہے جاؤ خود ہی چھڑواؤ یا جو، لیکن بہرحال کیونکہ ان کی آلریڈی تو ساری یہ چیزیں جو ہیں نا پاکستان کی ایک مکمل جس کو کہتے ہیں مس کر کے بتانا کہ جی وہ اسلام کے لیے اٹھے تھے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے وہ اٹھے کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی جو ہے ایک تو سمگلنگ کا جو ایک راہداری تھی اس کے کنٹرول، اور دوسرا مین ریزن کہ ان کی اچکزئیوں کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، تو اسلامی جذبے سے نہیں یہ اٹھے تھے، یہ اچکزئیوں کو انہوں نے مارنے کے لیے تو ان کو موقع ملا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جب امریکنز وہاں آئے ہیں تو انہوں نے ایک اچکزئیوں کے ساتھ اچھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی۔ کیا نام تھا اس کا؟ کیونکہ نورزئی تو آلریڈی طالبان کے رینکس میں تھے زیادہ، تو پھر انہوں نے یہ ایک بالکل جاہل سا آدمی، لیکن کیونکہ وہ اس کی فیملی سے تھا، عصمت مسلم کی فیملی سے تھا، جو بہت ظالم اور بہت عیاش آدمی تھا، حتیٰ کہ یہ ہے کہ اس نے وہاں کی مشہور سنگر جو تھی کیا نام ہے نغمہ، اس کو بھی گھر میں اپنے بلایا تھا۔ اس وقت اس کا گھر تھا وہاں کابل کے کیا بولتے ہیں اس کو، وزیر اکبر خان کے علاقہ میں، تو اس کے بعد پھر وہ اس نے اس کو یرغمال بنا لیا کئی دن تک، پھر بڑی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، بلکہ اس فنکشن میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ وہاں وہ کوئی کنداری لڑکا تھا جس کو کرکٹ، میں کیونکہ بتا چکا ہوں ماضی میں بھی کہ وہاں میں نے افغان بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو ٹریننگ دیا کرتا تھا کرکٹ کھیلنے کی، اور یہ کرکٹ کو جو ہے افغانی کیا کہتے تھے، توپ دندا، سم تھنگ لائک دیٹ آئی ریممبر۔ خیر تو وہاں پھر میں نے اپنے وسائل کے مطابق ایک کرکٹ کلب بھی بنائی تھی۔ تو یہ اینی ہاؤ یہ 1983-84 کی بات ہوگی۔ تو یہاں جب یہ آئے ہیں آئی تھنک 84 یا 85 میں یہاں کابل میں آئے ہیں مسلم عصمت کے لوگ، تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں لیکن کیونکہ میں اپنے کسی اور مسئلے میں تھا تو میں نے اپنے جو ہمارے ساتھ پشتون دوست تھے میں نے کہا یار یہ انویٹیشن ہے وہاں جو ہے، تم میری جگہ تم چلے جاؤ، تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ نغمہ کا گانا سنیں گے یہ وہ، تو خیر میں نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بھاگتے بھاگتے واپس آئے، لانجا شوے دے 10 شوے دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس زمانے میں مجھے کافی زیادہ پشتوں پہ عبور بھی تھا، تو انہوں نے کہا ادھر وہ نغمہ کو پکڑ لیا، یہ کیا ہے، کہ لمبی کہانی ہے۔ وہ ہمارا ایک کیا بولتے ہیں نیبر تھا، وہ ڈیفنس ڈیفنس وزارت خارجہ وزارت داخلہ کا ایک بڑا افسر تھا کہ جاؤ تو تمہارا دوست ہے اس کو جا کے بولو کہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور وہ کچھ کرے۔ خیر یہ مختصر یہ کہ وہ پھر مطلب وہاں پھر اس کے فوراً بعد جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ گلاب زوئی کے بارے میں کابلی یہ کہتے ہیں کہ وہ نغمہ کے ساتھ اس کی تعلقات تھے، واللہ عالم تھے یا نہیں، لیکن فور شور کہ نغمہ جو ہے وہ ہمارا جو ہمسایہ تھا وہ اس کے گھر میں آتی تھی اور وہاں پر گانے وانے کا فنکشن ہوتا تھا، اور یہ وزیر کیا نام ہے اس کا گلاب زوئی بھی وہاں آیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے جو خلقی لیڈر تھے وہ بھی آ کے، تو وہ تو بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے تھے تعلقات یا نہیں، لیکن وزارت یعنی پولیس کی اور اس کی جنگ شروع ہو گئی عصمت مسلم کی وہاں پر۔ خیر یہ تو اس میں ایڈ کر رہا ہوں، بعد میں بڑا پھر مشکل سے وہ کوئی رشین انوالومنٹ ہوئی، پھر انہوں نے اس کو ریلیز کیا نغمہ کو، تو یعنی اس قسم کا اوباش آدمی تھا وہ۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے انوائٹ کیا ہے گانے وانے کے لیے اور پھر اس کو آپ کڈنیپ کر لیں، تو لیکن کیونکہ وہاں جو تھا اس کے وہ خود بھی ہر قسم کا
جنسی بے روی میں انوالو تھا، ہر قسم کی، اور وہ شراب اور چرس اور گانجا ایوری تھنگ. تو بہرحال یہ مسلم عصمت جو ہے اس نے بے شمار نورزئیوں کے بچوں کو، عورتوں کو ذبح کیا تھا. پھر جب ان کی باری آئی ہے تو پھر انہوں نے پھر بدلہ لیا اچھی طرح سے، انہوں نے بھی نہیں کسی کو چھوڑا. تو اس لیے ان کے اوپر جو لگایا جاتا ہے کہ طالبان اسلامسٹ ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. سب یہ بنیاد ان کی، طالبان کے مشہور ہونے کی بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے نور اچکزئیوں سے اپنا بدلہ لیا. اور جب امریکنز آ گئے اور پھر یہ طالبان جو ہیں وہ چھپ گئے یا امریکنز نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، تو اس کے بعد وہاں ہولڈ جو ہے وہ اچکزئیوں کا دوبارہ ہو گیا. تو انہوں نے، وہ ایک جاہل سا آدمی تھا، بہت سارے اس کے بارے میں بھی باتیں ہیں، رزاق نام کا کوئی، اس کو جرنل بنا دیا، اس کو نام بھی نہیں اپنا لکھنا آتا تھا، تو وہ جی جرنل بن گیا. جیسے یہاں آج جنرل مبین کوئی نام کر رکھا ہوا ہے. امیجن کریں کہ اب افغانستان کی تاریخ میں ان کو جرنل ہی لکھا جائے گا، خواہ وہ مبین ہو یا جنرل رازق ہو. یار جنرل بننے کے لیے بڑے پاپر بیلنے پڑتے ہیں، لیکن افغانستان میں بس چل گیا تو چل گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ جب آیا، یہ بھی انتہائی عیاش اور ڈرگ سمگلنگ کرتا تھا، اور اس نے بھی پھر چن چن کے بدلہ لیا ہے نورزئیوں سے. تو بہت ظلم کیے ہیں. مجھے چند ایک میرے پرانے افغان دوست ہیں، وہ بتایا کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس نے بھی کیا. تو خیر اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل رازق نے سارے جو اچکزئی تھے ان کو فوج میں یا اپنی پولیس میں داخل کر کے، ان کی پہلی جو ہے یہ ترجیح ہوتی تھی کہ جہاں نورزئی ملے اس کو مار دو، جیل میں زندہ دفنا دیتے تھے یہ لوگ. بہت ظالم آدمی تھا، بلکہ یہ اس نے کوئی خطرناک جانور رکھے ہوئے تھے، ان کو ان کے آگے ڈال دیتا تھا. اور دیکھیے وہ ڈرگز استعمال کرتا تھا، ہم جنس بازی کا وہ رسیا تھا، لیکن اس کو آج شہید کہہ رہے ہیں. اب شہید یعنی یہ پاکستان ہو یا افغانستان ہو، کتنا افسوس کی بات ہے. جنرل ضیاء الحق ایک قادیانی تھا، اس کو بھی شہید کہہ رہے ہیں. ایک جنرل رازق جو لوگوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، سر عام لواط کیا کرتا تھا، ڈرگز لیا کرتا تھا، وہ نورزئیوں نے اس کو مار دیا، اب وہ بھی شہید ہو گیا. یا خدا ہے، شہید کا مقام، شہید کا کردار تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور یہ کوئی قادیانی مادر چوت ہے تو اس کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، اور کوئی الوات کا رسیہ ہے، ظالم آدمی ہے، اس کو بھی شہید کہہ رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو مسلمان ہیں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ، ایسے بدکار لوگوں کے ساتھ شہید لفظ لگا کے گناہ گار نہ ہوں. خیر، تو یہ جناب عالی، اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ہرگز اور ہرگز کوئی اسلامسٹ نظریے سے یہ نہیں آئے تھے، یہ بدلہ لے رہے تھے اس سے. اور جب یہ مطلب اب پھر کبھی اگر یہ اچکزئیوں کا زور ہو گیا تو وہ بھی یہی کریں گے، پھر ان کو ماریں گے. تو یہ سلسلہ دور سے، اب اس کو یہ نام دے دینا کہ یہ اسلامسٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مکمل طور پہ جہالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے. میں نے اب افغانستان پہ اور میں کیا بولوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جناب کوئی بھی حکومت، میں دوبارہ سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی حکومت وہاں ہوگی پاکستان کے ساتھ، وہ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. اس حقیقت کو سامنے رکھ کے کوئی پالیسی بنائی جائے تو بہتر ہے، دونوں ملکوں کے لیے پھر بہتر ہے، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل اور بالکل ایک طرف ہو جائیں،
بہت ہی لمیٹڈ ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت تجارت کرنی ہے وہ جاری رہے اگر وہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں کوئی راہداری مل جائے گی، جب تک ایک افغان بھی زندہ ہے افغانستان میں کہ آپ کو کبھی راہداری نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہاں تک یہ جب اب نئے جو آئے ہیں طالبان، تو کیا یہ آج کے نہیں ہیں اینٹی پاکستان، یہ پہلے کے ہیں۔ جب پہلے کی حکومت آئی تھی تو وہ بھی جو تھے ملا خاکسار، ملا ربانی، ملا ضعیف اور چاند ایک تھے، یہ پکے پکے ہندوستان اور سی آئی اے کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے پورے طریقے سے جو ہے ایک پاکستان سے جو لوگ سو کولڈ جہادسٹ گئے تھے وہاں امریکن کے لڑنے کے لیے، ملا خاکسار نے $3 ملین امریکہ سے لیے تھے ان کو مروانے کے لیے۔ وہ کیا رضیہ سلطان سکول میں یہ چلے گئے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں جناب کہ یہاں جو لوگ اور یا مقبول جان یا کوئی اس قسم کے اتنی غلط انفارمیشن دیتے ہیں طالبان کے بارے میں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شریعت لگائیں گے، یہ کریں گے، یار یہ کیا؟ اب ریسنٹلی وہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پر ڈرگز کو جو وہ بنا رہے تھے بدخشان میں تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی تو انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ وہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے بدخشان میں یہ جو گانجا افیم وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ وہاں کی یہ اس کو میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکثر بچے وغیرہ جو ہیں، ایون چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو بھی اگر کوئی کھانسی نزلہ زکام ہو جائے تو اس کو یہ دھواں دیتے ہیں ڈرگز کا، چرس وغیرہ جو بھی ہے ان کی۔ تو وہ ان کے ایک کلچر کا حصہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے تو وہ میڈیسن، کیونکہ ظاہر ہے ریموٹ ایریاز ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ وہ تو اینی ہاؤ۔ لیکن سب سے بڑا جو ڈرگز ڈیلر ہے، کیا ملا نور اللہ ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہے وہ تو کچھ عرصہ امریکہ کی جیل میں بھی گیا تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں۔ وہ تو جناب اربوں پتی آدمی ہے ڈرگز بیچ بیچ کر، اور وہ طالبان کا جو ہے مین سپانسر ہے، کیونکہ طالبان نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ جتنی افیم گانجا ہیروین بنا کے باہر بیچ سکتا ہے وہ بیچے۔ تو آپ یہ خود کی جو ہیں اپنے جو ڈرگز ڈیلر ہیں وہ طالبان کے رینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں آج بھی۔ اوکے، تو یار یہ کیسا اسلامی نظام ہے بھائی؟ آپ انتہا سے زیادہ منافقت کر رہے ہیں۔ یہاں جو اصل بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ خود جو ہے ڈرگز کا پیسہ ان کے پاس ہے، طالبان کے پاس۔ امریکہ سے 50 ملین ہر ہفتے ان کو جو ہے وہ کیش کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ کون سا پیسہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ یہی سور کی کمائی ہوگی، سود کی کمائی ہوگی یا ڈرگز کی کمائی ہوگی، سی آئی اے دے دیتی ہے ان کو۔ ان کے لیے تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اپنے کتوں کو ہڈی ڈال دیتے ہیں، وہ خواہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ ایک ان کا وہی جو کیا نام تھا اس کا، نور اللہ یا نور زئی، کوئی بشیر اس کا اصل نام تھا، ویسے نام تو قادیانیوں والا ہے۔ بہرحال یہ شخص جو تھا وہ
کیا کہتے ہیں، پہلے اس کو کوئی منسٹری بھی ملی تھی کندھار میں، اب مجھے یاد نہیں. بہرحال یہ امریکنز اس کو اٹھا کے بھی لے گئے تھے آئی تھنک 2002 میں. تو یہ وہاں کہتے ہیں کہ جی اس کو جیل ہو گئی تھی. جیل ویل نہیں ہوتی تھی ان کو ٹریننگ وغیرہ دیتے تھے، اور اس کے بعد اگر اس نے اتنی زیادہ ڈرگز اسمگلنگ کی تھی، اوکے، اور ملینز آف امریکن یوتھ کو جو ہے نشہ میں مبتلا ہوئے اس کے ڈرگز کی بھیجنے کی وجہ، پھر اس کو ریلیز کیوں کیا؟ اوکے، یہ تو وہ جو لاٹن امریکن اسمگلرز کو اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو تو وہ ریلیز نہیں کرتے تھے، اس کو کیوں ریلیز کر دیا؟ تو آپ سمجھا کریں نا. تو یہ حتیٰ کہ وہ کوئی اسمگلر کو لاطن امریکہ کے اسمگلرز کو جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے امریکن نے تو اپنے کمانڈوز بھی بھیجے، اور وہاں لڑائیاں بھی ہوئیں، اور پھر ان کو لے کے چلے گئے اور وہ جیلوں میں ہی مار دیے گئے. لیکن یہ صاحب جو ہیں جس کے اوپر کہتے ہیں جی بلینز آف ڈالر کی اسمگلنگ ہے، اور اس نے جناب کتنے عرصہ اس کو کہتے ہیں جی ہم نے سزائے عمر قید دے دی تھی. اور پھر جیسے ہی طالبان کی حکومت آئی ہے تو طالبان کو انہوں نے تحفہ کے طور پر یہ مسٹر نور زئی صاحب کو بھیج دیا. تو یہ اصل میں طالبان کو جو اٹھا کے لے کے جاتے تھے امریکہ میں اصل کوئی جیل ویل نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف ان کو رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، کسی کو جاسوسی کے لیے، کسی کو کسی اور مقصد کے لیے، کسی کو ٹیررسٹ نیٹ ورک بنانے کی جو جدید تقاضے ہیں، ٹیکنالوجی ہے وہ دے کر، تو مطلب اچھے خاصے ان کو پیسے بھی دے کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھی ہمارے لیے کام کرو. تقریباً سبھی طالبان لیڈرشپ جو ہے اس وقت، پہلے بھی اور آج بھی، ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سی آئی اے کے ساتھ تھے. سی آئی اے سے بھی کھاتے تھے، ہندوستان سے بھی کھاتے تھے، پاکستان سے بھی کھاتے تھے. اور پاکستان کے فوجی جو ہیں جرنیل قادیانی ان مادر چودوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو ڈبل ایجنٹ ہے، یہ تو جناب ہندوستان کے ساتھ ان کے، اب وہ کیا نام ہے، ستنک زئی، یہ خلقی تھا، خلقی بڑے اینٹی پاکستان ہوتے ہیں، اور یہ جناب ڈبل ایجنٹ تھا. وہ ہندوستان کے لیے بھی کام کرتا تھا، اور یہ جب پاکستان میں آیا تو پاکستان کے جو ہے قادیانی جرنیلوں کے ساتھ بھی اس کے کانٹیکٹ سے، اور لہٰذا یہ مخبریاں کیا کرتے تھے، پوری وہ ڈبل ایجنٹ سارا طریقہ تھا ان کا. اور یہ پاکستان کی جو دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ستنک زئی کو جو کہتے ہیں سو کولڈ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے متحرک اور سب سے فعال انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ جو ہے 20,000 سال کا پہلا جھوٹ. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو یہی جو ہے کہ یہ تنک زئی جو تھا وہ ڈرنک بھی کیا کرتا، ظاہر ہے سارے خلقی ان کا ایک کلچر ہے خلقی پرچمیوں کا. جب ہم وہاں افغانستان میں ہوتے تھے وہ کہتے تھے تم ڈرنک نہیں کرتے تو تم انقلابی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو لیننزم کو بعد میں پڑھنا، پہلے وڈکا پیو پھر تم مانیں گے کہ تم انقلابی ہو، یہ تو ان کے اشعار ہوتے تھے. تو خلقیوں کی حکومت اتنی مہربان تو ہو نہیں سکتی کہ کسی مولوی کو اٹھا کے ہندوستان فوجی ٹریننگ کے لیے بھیج دیں. اوکے، اور آئی تھنک یہ وہاں پر لوگر کا تھا. تو یہ باقاعدہ بے شمار جو ہیں، جیسے میں ہی ایک ایسا بندہ ہوں جس نے قادیانیوں کا انفلوئنس ان افغانستان جو ہے اور ان کے اداروں میں، جس کے اوپر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. یہ اور بات ہے کہ میں کیونکہ پاکستانی ہوں اس لیے افغان میری سچی سالڈ تحقیق کو جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کرتے، تو نہ کریں، ان کا اپنا نقصان ہے، میں نے تو فیکٹ بتا دیے ہیں. تو یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ ستنک زئی جو تھا، میں مثال صرف ستنک زئی کی اس لیے، اور بھی بہت سارے ہیں، اب ان کے سب کے نام یاد رکھنا تو میرے لیے ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جناب علی یہ سارے اور سارے طالبان جو تھے
یہ ڈبل ایجنٹ تھے. پیسہ جو ہے یہ مطلب بہت ساری ایجنسیوں سے لیتے تھے اور پاکستانی جو ہے وہ یہ ڈول ڈمکے چلا رہے ہوتے تھے جی طالبان ہمارے بچے ہیں. خود فریبی. اور آج بھی ایون ریسنٹ ہسٹری میں جب یہ بتا رہے تھے کہ جی طالبان کو ٹیبل ٹاک پہ پاکستان لے کے آئے, تو میں بارہا اس زمانے میں بھی کہہ رہا تھا خدا کے لیے یہ نہ کہو ماچدو, تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے. ان کے براہ راست تعلقات جو ہیں امریکنز کے ساتھ ہیں, برطانیہ کے ساتھ ہیں. ایون حامد کرزئی کے دور میں جو ہے کچھ نارتھ لائک کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ جو کیا بولتے ہیں ڈپلومیٹ تھے, برٹش ڈپلومیٹ, وہ کابل سے نکلے اور 20 ملین ڈالر کے قریب جو ہے وہ کیش کی صورت میں طالبان کو ہینڈ اوور کرنے گئے لوگر میں, یا سم ویئر نیئر افر سیاب. تو وہ پکڑے بھی گئے تھے, پھر ان کو ڈپورٹ بھی کر دیا تھا افغان حکومت نے. تو آئی مین ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں, لیکن ہم یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کے لیے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. کیسے مسلمان ہیں یار؟ یہ ابھی کیا جنوری میں ہوا تھا یا کیا, وہ ایک رام مندر کا, وہاں طالبان نے جناب ان کو تحفے بھیجے ہیں رام مندر میں. یہ اسلامیت ہوتی ہے یار؟ مشرقین شرک کے اڈے کو جو ہے وہ اس میں راضی ہونا, یعنی تحفے تو تبھی آدمی کسی کو بھیجتا کہ اس میں راضی. کفر میں شرک میں راضی ہونا شرک ہوتا ہے. تو اب ان مشرقین کو یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نفاذ شریعت کے اوپر چل رہے ہیں. کون سی شریعت؟ جس شریعت میں بچہ بازی کی تو سزا نہیں ہے, لیکن زناکاری کی سزا ہے. تو یہی جو ہے طریقہ کار ان کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ریسنٹلی وہاں بدخشان میں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے. بھئی اگر انہوں نے ڈرگز کا کیا بھی ہے, پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکو. آپ کے سارے طالبان کے ڈرگز میں انوالو ہیں, پھر آپ دوسروں کو جا کے پکڑ رہے ہو. اور ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی جرم بھی کیا تو ان کو عدالت میں لے کے آؤ. یہ کیا ہو گیا سیدھا فائر کر دیا اور ان کو مار دیا؟ از اٹ اسلام؟ اسلام میں ایک نظام ہے, وہ باقاعدہ طور پر قاضی ہوتا ہے. قاضی وہ اس کو عدالت میں لے کے جائے گا اور اس کے بعد اس فیصلہ ہوگا کہ بھی ان کو سزا دینی چاہیے کیا. اور ڈرگز کے اوپر تو, نشے کے اوپر تو سزا گولی تو نہیں ہوتی نا کہ گولی مار دو. وہ پھر کسی کے ان کے گھروں میں بھی جا کے یہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے ان کی خواتین کے ساتھ. تو یہ بالکل ہمیشہ سے میں نے جب یہ رول حکومت میں بھی آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا آپس میں طالبان کی جو ہے وہ گروپنگ ہو جائے گی. تو وہ ہو رہا ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ جیسے جیسے طالبان جو ہیں وہی الزامات دہراتے جائیں گے, جو الزامات جو ہے وہ ظاہر شاہ کی حکومت سے لے کے اشرف غنی کی ہر حکومت جو ہے پاکستان پہ الزامات لگا رہے. تو فرق کیا ہوا؟ وہ بھی جھوٹے الزام لگاتے تھے, یہ بھی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. اب ان کا سارا اور سارا پروجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب پاکستان, وہ کرزئی کی حکومت اور دوسرا کیا نام تھا اس کا, غنی کی حکومت, ان کا پورا فوکس یہی تھا کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. اور آج اسی مشن کی جو ہے وہ پرچم طالبان نے اٹھا لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان, اگرچہ پاکستان کے جرنلوں سے ان سے تو کوئی زائنسٹ کو صہیونیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نہیں, لیکن عوام تو ہے نا. تو اس لیے وہ افغانستان
کہ طالبان کی حکومت کا بھی اصل ہدف بھی یہی ہے کہ پاکستان کو نابود کر دیا جائے، یہ ختم ہو جائے. ہندوستان اتنا زیادہ نہیں ہے اس میں، لیکن ہر افغان کا یہی ایک ڈریم ہے کہ پاکستان کسی طرح سے ختم ہو جائے، اور اس کے اوپر وہ کام کرتے جائیں گے. لیکن اگر ہم سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اور بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن مسئلہ پھر یہی ہے کہ ہم اگر سمجھ سکیں تو. ہم نے نہیں سمجھنا، ہم وہی ایک ایسے فرسودہ بیانیے کو فالو کر رہے ہیں جو حقیقت میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا. تو کہ جی وہ مسلم اور یہ وہ جہاد اور یہ اور وہ، جہاد تو وہاں افغانستان میں تھا نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. یس جہاد اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو تبا تابعین اور جب عرب ہوئی ہے تو آج سے 1000 سال پہلے، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہاں کبھی جہاد نہیں ہوا. تو جہاں جہاد جیسے مقدس کانسیپٹ کو جو ہے ہم نے اس کی ایکچولی انسلٹ کر دی ہوئی ہے کہ خانہ جنگی کو تو جہاد نہیں کہا جا سکتا. تو باقی یس یہ جہاد کی جو میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں، یہ لبرلز وغیرہ آ کر کہتے ہیں کہ جی جہادی ازم ہم نے افغانستان میں لائے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. دیکھیے انگریزوں نے 1840 میں جو ہو رہا تھا معاملات، انہوں نے کہا کہ جی جہاد ہے وہاں انگریزوں کے خلاف. حالانکہ جہاد کا تو کوئی شرعی پہلو بنتا بھی نہیں تھا. کیا کہ جی جناب وہ تو انگریز فوجی آئے تھے اس کے ساتھ، کیا شاہ شجاع کے ساتھ، اور پھر معاہدہ ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اب جا رہے ہیں، آپ سنبھالیں اپنا ملک. معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے جہاد کا نعرہ لگا کے تو سارے انگریزوں کو مار دیا، جس میں زیادہ تر ہندوستان کے موسٹلی مسلم بیچارے، کوئی کیمپر تھا، کوئی بورچی تھا، کوئی بوٹ پالش کرنے والا تھا ان کو. تو نہیں، اللہ کا حکم تو یہ ہے جب معاہدہ کرو تو اس کی پاسداری کرو. تو 1800 میں لبرل سے پوچھتا ہوں، 1840 کی دہائی میں تو پاکستان نہیں بنا تھا نا. تو جہاد تو انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا تھا. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی آپس کی جنگیں جو ہوتی ہیں، ابھی نور زئی اور اچکزئیوں کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ اس کو بھی جہاد کہتے تھے. یعنی اپنی قبائلی دشمنی کو، دونوں طرف مسلمان ہیں، نام کے تو ہیں تو جہاد دیں. اسی طریقے سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، امان اللہ خان کے دور حکومت میں بھی کہا کہ جی یہ تو جہاد ہے. اور امان اللہ خان جو بالکل قادیانی ہی تھا، وہ جو ہے اس نے چند ایک باتیں کی کہ پردہ اور یہ اور وہ، تو مولویوں نے کہا، افغانوں نے کہا جہاد دے. تو اس وقت تک بھی سب کانٹیننٹ میں جہاد کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہاں کا جہاد کہا گیا. اپنے ہی بادشاہ کو کہہ دیا یہ تو جی کافر ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ مطلب جہاد اس وقت کہا جائے گا جب شریعت کا تقاضا پورا ہوگا. اس نے اگر یہ کہا کہ میں نے برقع ہٹا دیا ہے، بے پردگی کر رہا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو بھی جہاد کہہ دیا. پھر وہ نادر خان نے، اس وقت تو ISI کا وجود نہیں تھا، پاکستان نہیں بنا تھا،
جو ان کو کہا جاتا کہ بھی نادر خان جو ہے وہ جہاد کا نام لگائے. نادر خان نے بچا سکا کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سردار داؤد کی حکومت آئی, اس کو بھی انہوں نے جہاد کا نام دے دیا. کمیونسٹوں کے آنے سے پہلے اگرچہ داؤد کے دور حکومت میں بھی کمیونسٹ پرچمیوں کا بڑا ہولڈ تھا, لیکن اس کے بعد جو داؤد کی حکومت تھی اس میں بھی یہ انہوں نے یہ اخوان المسلمین کے جو حکمت یار وغیرہ یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا ہوا تھا اگینسٹ داؤد رجیم. یہ بعد میں پاکستان میں آئے ہیں. کوئی لبرل وغیرہ مادر چوت کہتے ہیں کہ جی وہ بھٹو نے وہاں اسلامسٹ کو لے کے آیا. ارے ماں چودو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی وہاں سو کولڈ سیکولرز یا اشتراکی ذہنیت کے لوگ تھے وہ مادر چودو وہ داؤد خان کی حکومت کا حصہ تھے. گانڈو تمہیں اتنا تو پتہ نہیں ہے. وہ ان میں سے بہت سارے لوگ, اور یہ جو پرچمی اور ان کے تو تعلقات بہت پرانے ہیں نیب والے کیا ولی خان پارٹی کے, اور ولی خان کے خاندان نے امت کے اندر اگر یہ پاکستان اور افغانستان کو نزدیک لانے میں کوشش کرتے تو آج ان کی قبروں پر جو ہے وہ رحمت ہوتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دو کلمہ گو نیشن کو ایک دوسرے کے خلاف ہی رکھا, اینڈ دے پلیڈ ویری وائٹل رول ان اٹ. تو خیر نقصان تو پھر ہو رہا ہے نا. قوم پرستی ایک زہر ہے, ایک زہر ہے. جب تک پاکستان اور خاص طور پہ افغانستان کے لوگ, پاکستان میں اتنے نہیں ہیں, آئی نو دیٹ. وہاں تو دیکھیے عام جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں ماں افغان استم. جب نیشنلزم کا نام لے لیا پھر اس کے بعد اسلام جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے نا پھر. تو یہ پراؤڈ افغان ہیں, پھر بعد میں کچھ اور ہوں گے, نورزئی ہوں گے یا تاجک ہوں گے یا کچھ اور ہوں گے, لیکن باہر طور اسلامیزم جو ہے ان کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے نہیں گئے جنگیں کرنے کے لیے, جیسے کہ ہندوستان اور پھر بعد میں پاکستان کے لوگ فلسطین میں بھی گئے ہیں, ترکی میں بھی گئے ہیں, جو ساری ہسٹری میں بیان کر چکا ہوں. یہاں اسلامسٹ ہیں, وہاں نیشنلسٹ زیادہ تر ہیں, قبائلی ہیں اپنے یہ وہ. اور ہمارے یہاں جو ہے اوریا جیسے مادر چوت گانڈو نے اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلا دی ہوئی ہے. لوگ میری بات تو سنیں نا کہ آغا وسیم کس طریقے سے اس نے جو ہے مکمل طور پہ اس تاثر کو, وہ جو پروفیسر اسرار تھا کہ جی یہ کالے جھنڈے والے تو طالبان امام مہدی کے لشکر خراسانی, کہاں خراسانی اور کہاں طالبان. طالبان تو خراسانیوں کے گلے کاٹتے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ طالبان کو ایک مکمل پلان دیا گیا, اس کے بعد امریکنز نے ان کو طاقت دی ہے, اور اس کے بعد جو ڈنڈا دے رہے ہیں پاکستان کو, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, تو یہ I'm afraid کہ یہ بڑی جنگ میں بدلے گی یہ چیز, کیونکہ وہ طالبان یعنی افغان جو ہیں, افغان کوئی بھی حکومت ہوگی وہ انٹرفیرنس سے, ٹیررزم سے ہرگز باز نہیں آئیں گے. تو اگر جنرل کیا نام ہے اس کا, منیر, یہ وہ اگر ان کے اندر اتنے وزڈم نہیں ہے کہ چیز کو سمجھ سکے, تو ہو سکتا ہے ایک زمانے میں کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی آ جائے فوج میں جو ریئلائز کر لیں کہ اب تنگ آمد بجانگ آمد, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا. یہ انفارچونیٹ ہے, ایسی صورتحال ہے, لیکن بات یہ ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے.
اس سے تو ہم اپنی آنکھیں نہیں پھیر سکتے. تو باقی جو ہے یہ موضوع، کیونکہ پھر مجھے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اوپر بات کریں. میں پھر ماضی کی یہ چیزیں رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بیسک چیزوں کو سمجھ سکیں. یہ بنیادی چیزیں اور بھی بہت ساری اس میں ہیں، میں کوئی تو میں تو فی البدی بات کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم بنیاد کو یہ سمجھ لیں کہ افغانستان کی طرف سے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی، افغان ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ سچ ہے. اگر ہمیں ٹھیک ہے حکومتوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، حالانکہ حکومتوں نے بھی پاکستان کی ان کی مدد ہی کی ہے، لیکن عوام سے نہیں نفرت کرنی چاہیے. یہ عوام سے ہماری نفرت کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے. اب ان کی متعصب پن کا میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ جناب عالی، پاکستان کے لوگوں کی جو بھی ہسٹوریکلی بیفور پارٹیشن آف انڈیا، اس سے پہلے بھی ہمارے خطے کے لوگوں نے افغانستان کے لیے، اگر یہ انگریزوں سے ان کی خارجہ پالیسی وغیرہ، آزادی بھی جس کو یہ استقلال کہتے ہیں، اس میں قربانیاں پنجاب کے لوگوں نے دی تھی. لیکن ان کے ہسٹوری نہیں مانیں گے. نو نو نو، کبھی بھی نہیں. چلیں یہ تو 100 سال پرانی بات ہے، آج کی بات کر لیں. 70-80 ہزار لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے یوتھ، وہ جا کے وہاں لڑتے رہے، مارے گئے. اس کا ذکر نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. تو بلکہ میں یہاں ایک ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں، وہ بھی آپ سن لیں. افغان تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم نے جو ہے پناہ لی پاکستان کے اندر روسی بمباری سے. اپنی تاریخ کا حصہ نہیں بنائیں گے، کبھی بھی نہیں. اور یہ ایک فیور تھی پاکستان کے لوگوں نے کی تھی. یعنی آج یہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں نکال رہا ہے پاکستان، اور اپنا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے 1920 میں کیا کیا تھا، حال کیا برا کیا تھا. 2 دن برداشت نہیں کیا. تو یہ غلط بات ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ جو ویڈیو کلپ ہے، یہ ایک ایرانی یوٹیوبر کا ہے. وہ افغانستان کی ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہے، اور وہ یعنی افغان اس واقعے کو کبھی بھی مینشن نہیں کریں گے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ افغانستان کی جو 3rd اینگلو افغان وار تھی، اس کی جو ہے بنیادی وجہ ایک بہت اہم کہ پنجاب کے لوگوں نے جو ہے وہاں شورش برپا کر دی تھی انگریزوں کے خلاف، انگریزی نظام کے خلاف، اور جس کو بہت ہی سختی سے کچل دیا گیا تھا. اوکے. اور یقیناً 5000 کے قریب پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس شورش کے بدلے میں انگریزوں نے مار دیے تھے. کئیوں کو انہوں نے وہاں کیا کہتے ہیں کالا پانی، لمبی جیلیں، اور بہت زیادہ تذلیل کی ان لوگوں کی، اور ان کو پر ظلم اور ستم کیا. بادشاہی مسجد کے باہر جو ہے وہ ان کو کیا کہتے ہیں پھانسیاں دی گئیں. گجرانوالے میں جو ہے وہ یہ شورش اس لیے برپا ہوئی تھی کہ وہ انگریزوں کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے. نعرے لوگ لگا رہے تھے کہ افغان فوج آئے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. تو یہ جناب انہوں نے صرف یہ تھا کہ وہ چھاونیاں جو تھیں انگریزوں کی اس کو تباہ کیا، کیا بولتے ہیں ٹریک جو ہوتے ہیں وہ ریلوے کے، اس کو اکھاڑ دیا. حتیٰ کہ ان دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کے جو ایئر ریڈ کی گئی لوگوں کے اوپر، وہ انگریزوں نے کی، اور پنجاب کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں بم مار دیے گئے. اوکے. اور اگر ان کی سپلائی لائن نہ کاٹتی گئی ہوتی تو وہ کابل تک انگریز قبضہ کر رہے تھے. یہ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سینڈوچ، لیکن یہ ایک ایرانی ولاگر جو ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پنجاب کے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں شورش پیدا کی، اور اس کے بعد میں جو رزلٹ نکلا
کہ یہ جو ہے افغانستان کو استقلال یا جو بھی مسلمانوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے، پنجاب اور سندھ اور پشاور کے لوگوں نے جا کے تیسری جو اینگلو انڈین وار ہے افغانیوں کے ساتھ شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف جنگیں کی، یہ نہیں بتائیں گے. تو اتنا متعصب، اتنا کچھ ہونا، پھر اللہ بھی کی بھی تو ذات ہے نا، اللہ جو سب کچھ جانتا ہے. تو بلکہ وہ ایک پرانی ایرانی مثل ہے، وہ بہرحال چھوڑیں اس کو. تو وہ یہ جو ہے، یہ فیکٹس اگر ہم نہیں جان سکتے تو میں بتاتا ہوں. میں جب سیریا میں تھا نا، تو وہاں کچھ سیرین جو مطلب 40-50 کے سال کے تھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ مجھے گلے لگا لیتے تھے. کیوں کہ وہ پاکستانیوں نے جو ہے نا 73 کی رمضان جنگ میں وہاں جا کے تو سیرینز کی مدد کی تھی. اوکے. اور وین آئی واز دیئر ان 1982-83 آئی تھنک، تو وہ 10 سال کی جو پرانی چیز ہے وہ ان کو یاد تھی، اور وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. صرف تھوڑی سی مدد کے اوپر وہ نہیں بھولتے. تو کمپیئر کر لیں آپ افغانستان کے ساتھ. تو میں تو یہ کہ افغان ہسٹورین سے پوچھتا ہوں کہ یار جب سکھ آئے تھے تو انہوں نے تو یہ پشاور کو، ملا عمر جواب دے نا، لیکن اس نے کیا جو نہیں، کیا نام ہے، ملا یعقوب، یہ جواب دے نا، یہ بتائے کہ افغان جو ہے سکھوں کی آمد جیسے ہی پشاور میں وہ بھاگ گئے تھے، اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تاسو نہ اٹک چے دے، وہ بھی ہماری زمین ہے، ملتان بھی ہماری زمین ہے. یہ زمین کیسی؟ تم تو بھاگ گئے تھے. یا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اپنی سرزمین کو چھوڑ کے کون بھاگتا ہے بابا؟ ملا یعقوب کے بچے میں اگر اتنی بھی، مسلمان تو ہوتا ہی سچا ہے، سچ پھر بیان کرے نا کہ ہم تو بھاگ گئے تھے. یہ تو بہادر وہ تھے یوسف زئی اور خٹک وغیرہ کے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان سے لوگ گئے تھے سکھوں کے خلاف جنگیں کرنے کے لیے، سکھوں کے خلاف جنگیں کی تھی. یہ تو بھاگ گئے تھے یار. یہ تاریخ تو یہ ہے، یہ میری تو نہیں لکھی ہوئی تاریخ، یا یہ جھوٹ ہے. تو پھر یہی ہے کہ جب تک میں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں. دیکھیے یہ لاروبار کہتے ہیں، ابھی ان کو شرم آنی چاہیے کہ 40 سال تک افغانستان کے لوگ جو ہیں، وہ 45 سال تک وہ وہاں پشاور، خاص طور پہ اول تو ہر جگہ، لیکن لیٹ سے خیبر پختونخوا میں ان کی لوکل پٹھانوں کے ساتھ کتنی جو ہے انٹر میرجز ہوئی ہیں. پلیز، لیس دین 2%. ایک قوم، ہم زبان، سارا کچھ، لیکن کوئی مکس اپ نہیں ہو رہے. کیوں؟ اور تو اور وہ کیا نام ہے اس کا ایک لڑکا تھا ببر کارمل کی بیٹی سے شادی کی، تو سب خلقیوں پرچمیوں نے جو ہے اتنی اس کی ببر کارمل کے پیچھے پڑ کے پاکستانی کو کیوں دی ہے، حالانکہ وہ پشتون تھا. تو آئی ڈونٹ نو. یہ اب اگر کیا نام ہے اس کا، افر اسیاب خٹک، موسٹ لائکلی قادیانی ٹو، وہ اب آ کے کوئی کہانی بتائے لیکن زمینی حقائق بے شمار ہیں، میں نے تو چند ایک بتائے ہیں جس کا یہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے عوام، نئی نسل افغانوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں ریئلائز کرنے کے بعد سمجھنا چاہیے کہ جب تک، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی،
جب تک ہم امت کے کانسیپٹ کو جو ہے بحال نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ میں اس پر اور بھی بات کروں گا. ابھی میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو به دلیل کشف حجاب خانواده‌اش حسابی از طرف ملاهای افغانستان تحت فشار بود. از اون طرف وقتی انگلیس ها یک شورش ضد استعماری که در ایالات پنجاب رخ داد رو با خشونت سرکوب کردند، خشونت زیاد، امان الله خان دستور جهاد علیه انگلیس ها رو داد. انگلیس شروع کرد به بمباران هوایی قندهار، پکیتا و جلال آباد. حمله انگلیس ها و فشار